बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और मेरी बच्चियां भूखी थीं, जबकि भाभी पूरे मोहल्ले में न्याज की बिरयानी बांट रही थी। मैंने भाभी से खाने को मांगी तो बोली बचेगी तो दे दूंगी, पर बची हुई बिरयानी को फ्रिज में रखकर ताला लगा दिया। रात बच्चियां भूख से रोने लगी तो मैंने कचरे के डब्बे से हड्डियां निकाली और बेटियों के आगे डाल दी। दिल गम से फटने लगा था तो सजदे में गिरकर रोने लगी। जब सर उठाया तो बेअख्तियार अल्लाह अकबर कहा, क्योंकि चैन की आवाज के साथ ही मेरा दिल बैठ गया। मैं अपने दिल पर हाथ रखकर उठी और बावर्ची खाने की तरफ भागी। मेरी छोटी बेटी मानो अभी कुछ देर पहले ही बावर्ची खाने की जानिब पानी पीने के लिए गई थी। शायद उससे फिर से गिलास टूट गया था। इससे पहले कि मैं बावर्ची खाने तक पहुंचती, भाभी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने पर मेरा दिल बुरी तरह धड़क उठा। इसका मतलब था कि वही हुआ था जो मैं समझ रही थी। मानो ने आज फिर से गिलास तोड़ दिया था। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मैं उसे कह भी रही थी कि मैं भी उठकर उसे पानी ला दूंगी, मगर उसने परवाह न की और खुद ही बावर्ची खाने की तरफ चल दी थी। मैं फौरन उठी और नंगे पांव ही बाहर भागी। ये देखो, तुम्हारी बेटी ने फिर एक नया कारनामा सरअंजाम दिया है। मुझे तो लगता है तुम जानबूझ के अपनी बेटियों को मेरे बर्तन तोड़ने के लिए भेज देती हो। दरवाजे से दाखिल होते देखते ही भाभी ने गुस्से से घूरती निगाह मुझ पर डाली थी। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं भी साफ कर देती हूँ। मैं फौरन ही कांच के टुकड़े इकट्ठे करने लगी। ओ बीबी, तुम रहने दो। तुम लोगों ने तो मेरी जिंदगी अजाब बनाकर रख दी है। सर पर चढ़कर नाच रहे हो, और ये तुम्हारी बच्चियां। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इनको अपने कमरे तक महदूद रखा करो, फिर तुम इसको बावर्ची खाने में क्यों भेज देती हो। भाभी का वावेला शुरू हो चुका था। मैं जानती थी कि अब इसको ब्रेक ना लगने वाली थी। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती, कांच उठाने लगी। वो बड़बड़ करती बावर्ची खाने से तनतनाती हुई बाहर निकल गई। आज फिर वो भाई को शिकायत लगाने वाली थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। कांच समेटते हुए मैंने अपनी बेटी पर एक निगाह डाली। वो बावर्ची खाने की दीवार से लगी खौफजदा निगाहों से मुझे कांच उठाते हुए देख रही थी। अचानक मेरे हाथ की उंगली में कांच का एक टुकड़ा लगा तो मैं दर्द से कर्रा उठी। मैंने फौरन ही अपनी उंगली मुंह में दबाकर दर्द को रोकने की कोशिश की, मानो मेरे करीब चली आई थी। क्या हुआ मम्मा, आपको चोट लग गई? उसकी आंखों में इस कदर खौफ था कि मैंने फौरन ही नफी में सर हिला दिया। नहीं, कुछ नहीं, तुम कमरे में जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने उसके खौफजदा चेहरे पर नजर डालकर उसे तसल्ली दी और कमरे में भेज दिया और खुद जख्मी उंगलियों से कांच के टुकड़े समेटने लगी। मेरा नाम जीनत है। मैंने कभी सोचा ना था कि मेरे हालात मुझे इस नहज पर पहुंचा देंगे कि मुझे अपनी बच्चियों को 2 वक्त का खाना खिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने हालात पर कुर्ती और अपने रब को याद करती। इस आजमाइश की घड़ी में रब के सिवा मेरे साथ कोई न खड़ा था। बात 1-2 दिन की होती तो मेरी बच्चियां भी सह जाती और दुनिया भी साथ दे देती, मगर मेरे शौहर को मुझसे बिछड़े पूरे 9 साल हो चुके थे। इन 9 सालों में मैंने बहुत से चेहरे बेनकाब होते देखे। हालात बदलते ही लोग कैसे बदल जाते हैं मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था। मुझे अपनी इतनी परवाह थी न फिक्र, पर बच्चियों का साथ था। मैं ना तो उन्हें खाली पेट देख सकती थी और ना उनके चेहरे पर खौफ बर्दाश्त कर सकती थी। हमारा हाल दुख और तकलीफों से भरा हुआ था, जबकि मुस्तकबिल अंधेरे में था। मैं अपनी बच्चियों को लेकर आखिर कहाँ जाती, जब मेरा सगा भाई ही हमसे इस कदर बेगाना था तो गैरों से क्या ही उम्मीद रखनी थी। मैं अपने भाई की लापरवाही और बेइतनाई पर हैरान होती। मुझे बिल्कुल उम्मीद न थी कि बचपन में इतनी मोहब्बत और लाड प्यार से पलने वाला भाई कभी मुझसे इतना बेगाना भी हो सकता है। मेरे अब्बा एक सरकारी मुलाजिम थे। हम 2 ही बहन भाई थे। मेरी अम्मा भी इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती थी। अम्मा अब्बा की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लिहाजा हम दोनों बहन भाइयों को बचपन में कभी कोई मसला ना हुआ। अम्मा अब्बा ने हमारी तरबियत पर बहुत जोर दिया और हमारी बेहतरीन अंदाज में परवरिश की। न कभी किसी चीज की कोई कमी रही और न ही कोई ऐसे मसाइल पैदा हुए जो हमें जहनी इंतशार का शिकार बनाते। मैं बचपन से ही बड़ी सुलझी हुई और तमीजदार बच्ची थी, जबकि भाई भी अपनी पढ़ाई को लेकर बेहद संजीदा था। हम दोनों पढ़ाकू किस्म के बच्चे थे जो ज्यादातर वक्त अपनी किताबों में ही गुम रहते। मेरे अब्बा को भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लिहाजा वो मुख्तलिफ लाइब्रेरियों से अक्सर औकात रात को आते हुए किताबें ले आते, जो अब्बा के साथ साथ हम दोनों बहन भाइयों की दिलचस्पी का भी महवर होती।
لہٰذا ہم ایک ہی رات میں پوری کتاب چاٹ جاتے اور پھر ابا کی کتاب پڑھنے کا انتظار کرتے تاکہ ہم ابا کے ساتھ اس کتاب کے بارے میں گفتگو کر سکیں۔ مجھے ایسی گفتگو سننے میں ہمیشہ ہی بہت مزہ آتا تھا۔ ابا بھی اپنے بچوں کی عقل اور ذہانت پر حیران رہ جاتے، جبکہ اماں چپ چاپ ہماری باتیں سنا کرتی۔ ویسے تو اماں خود بھی پڑھی لکھی تھی، لیکن اب انہیں زیادہ تر وقت گھر کے کاموں میں گزارنا پسند تھا۔ وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور گھر کو بہتر انداز سے سجانے میں اپنی پوری انرجی لگا دیتی۔ ہمارے گھر میں کبھی مٹی کا ایک ذرہ بھی دکھائی نہ دیتا۔ اماں بے انتہا صفائی پسند تھی۔ ان کی نفاست اور سلیقہ گھر کی ایک ایک چیز سے ٹپکتا۔ گھر کا ماحول انتہائی خوشگوار تھا۔ میں نے کبھی اپنے ابا کو اماں کے ساتھ لڑائی، بحث یا جھگڑا کرتے نہ دیکھا تھا۔ ایسے ہی اماں بھی ابا کی ہر بات بلا چون چرا مان لیا کرتی۔ چونکہ ابا کی سرکاری نوکری تھی، لہٰذا ابا کی اکثر ٹرانسفر بھی ہو جایا کرتی، اور ٹرانسفر ہونے کی وجہ ایک ہی تھی کہ ابا رشوت یا سفارش کو پسند نہ کیا کرتے۔ جب بھی ابا کے پاس کسی بڑے فائل کو آگے پہنچانے کی سفارش آتی تو ابا صاف انکار کر دیتے کہ جب اس فائل کا نمبر آئے گا تبھی وہ فائل آگے جائے گی۔ ایسے میں وہ لوگ ابا کی ٹرانسفر کروا دیتے اور اگلے آنے والے ملازم سے یہ کام آسانی سے کروا لیا کرتے۔ ابا کا کہنا تھا کہ مجھے ٹرانسفر کروانا تو منظور ہے، میں ایک شہر سے دوسرے شہر اور دوسرے شہر سے تیسرے شہر اپنی کمر پر سامان اٹھا کر بھی پھر سکتا ہوں، مگر مجھے دوزخ میں جانا منظور نہیں۔ میں کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے مجھے اپنی قبر میں تنگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی لیے تم لوگ بھی اس بات کے لیے تیار رہو۔ بڑے ہی ہمیں پہاڑوں میں جا کر رہنا پڑا تو ہم رہ لیں گے، لیکن کبھی کسی غلط کام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گے۔ مجھے ابا کی باتیں ہمیشہ ہی بڑی اچھی لگا کرتی اور میں ابا سے متاثر ہو جاتی۔ واقعی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایسے اصولوں کو اپنانا چاہیے تھا۔ مجھے ابا کی کسی بات سے کبھی اختلاف نہ ہوا کرتا، مگر بھائی اکثر اوقات تنگ آ جاتا۔ وہ بس یہ کہا کرتا تھا کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، آپ کیوں اپنے آپ کو خواہ مشکل میں ڈالتے ہیں، جبکہ سفارشی لوگوں کا کام تو کوئی بھی اگلا بندہ آ کر جاتا ہے۔ ابا بھائی کو سمجھانے کے لیے ایک لمبی بحث کرتے، بات بھائی کے دماغ میں پتہ نہیں سماتی کہ نہ سماتی، مگر وہ خاموشی ضرور اختیار کر لیا کرتا تھا۔ وقت گزرنے کا پتہ چلا تھا، نہ حالات بدلنے کا۔ ابا نے دھوم دھام سے بھائی کی شادی عزت دار گھرانے میں کی تھی۔ ابا نے اپنے ہی کولیگ کی بیٹی سے بھائی کا رشتہ مانگ لیا۔ ابا کی ان کے ساتھ دوستی بہت زیادہ تھی اور اس لحاظ سے ابا دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتے تھے۔ ابا کے کولیگ بھی ابا کی طرح محنتی اور ایماندار تھے۔ بھائی شادی سے بہت خوش تھا۔ بھائی کی بیوی بہت خوبصورت اور ملنسار لڑکی تھی۔ اس نے گھر میں آتے ہی سب کو اپنا گرویدہ بنا دیا۔ اس کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ اماں ابا گھنٹوں اس کی باتیں سنتے اور خوش ہوتے۔ وہ اماں ابا کے سامنے بچھی جاتی۔ بھائی کی بیوی کے آنے سے گھر میں میری اہمیت کچھ کم ہو گئی تھی۔ حالانکہ میں اس گھر کی بیٹی تھی، مگر ساری توجہ بھابھی کو ہی ملا کرتی۔ شاید مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا، جبکہ حقیقت ایسی نہ تھی۔ بھائی بھی زیادہ تر اپنی بیوی کے آگے پیچھے ہی گھوما کرتا۔ اس نے بھائی کو چند دنوں میں ہی اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ حالانکہ وہ مکمل طور پر اماں ابا کی پسند کی تھی، مگر شادی کے چند دنوں بعد ہی بھائی کی پسندیدہ بیوی اور محبت میں ڈھل چکی تھی۔ بھائی اکثر اسے کھانا کھلانے کے لیے باہر لے جاتا۔ وہ اماں ابا کے سامنے بھی نہ شرماتی اور بلا تکلف بھائی سے بات کیا کرتی۔ وہ بھائی کی بیوی تھی، مگر پھر بھی اسے کچھ جھجک محسوس ہونی چاہیے تھی۔ مجھے اس کی کچھ باتوں اور حرکتوں پر اعتراض ہوتا، مگر میں اسے روکنے ٹوکنے یا کچھ بھی کہنے والی کون ہوتی تھی۔ میں اس کو نظر انداز کر کے اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کی کوشش کرتی۔ بھائی کی شادی کے بعد اماں ابا کو فکر تھی کہ اب انہیں اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دینی چاہیے، لہٰذا اماں ابا نے میرے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ اجمل ابا کی پھپھی ذات بہن کا بیٹا تھا۔ وہ نیا پولیس کے محکمے میں بھرتی ہوا تھا۔ وہ ایک چاکر شوبند اور اچھی شکل و صورت کا نوجوان تھا۔ ابا کی پھپھی ذات بہن ہنستی مسکراتی میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے آئی تو ابا حیران رہ گئے۔ وہ نہ جانے کتنے برسوں بعد ہمارے گھر تشریف لائی تھی۔ اس رشتے میں کوئی برائی نہ تھی۔ اجمل پڑھا لکھا نوجوان تھا، اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور پھر اس کی اچھی نوکری تھی اور ترقی کے کافی مواقع موجود تھے۔ ایسے میں اماں ابا رشتے سے کیوں کر انکار کرتے؟ اماں نے میری پسند جاننا چاہی تھی۔
میری پسند میرے ماں باپ کی پسند سے ہی جڑی تھی۔ میں ایسی لڑکی نہ تھی کہ اپنی مرضی سے کوئی عشق چلا کر رکھتی۔ میں نے اماں کو مثبت انداز میں جواب دے دیا کہ جیسا وہ چاہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اماں نے میرا جواب سن کر میری بلائیں لے ڈالی۔ انہوں نے اجمل کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر دیا اور اگلے مہینے رخصتی کی تاریخ قرار پا گئی۔ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اماں ابا کے گھر کو چھوڑ کر جانے کا دکھ بے انتہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ سب لڑکیوں کو ہی رخصت ہو کر ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا پڑتا ہے، مگر پھر بھی میرے دل کو چین اور قرار نہ آتا۔ میں نے اس آنگن میں کئی برس گزارے تھے۔ اب میں ایک پل میں سب لمحے کیسے فراموش کر دیتی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے میرا دل بے حد اداس تھا۔ میں اپنی بھابھی کو ہنستے مسکراتے گھر میں ادھر سے ادھر گھومتے پھرتے دیکھتی تو حیران ہوتی۔ بھابھی نے آ کر بہت جلد گھر کے ماحول اور گھر والوں کو اپنا لیا تھا، جبکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اتنی جلدی اپنے میکے کا پیار فراموش کر کے نئے گھر کو اپنا پاؤں گی۔ اماں جب بھی میرے قریب بیٹھتی تو میری اداس شکل دیکھ کر مجھے سمجھانے لگتی۔ میں بس چپ چاپ اماں کا چہرہ تکا کرتی۔ نہ جانے شادی کے بعد میں یہ چہرہ کتنے عرصے بعد دیکھ پاتی، مجھے کچھ اندازہ نہ تھا۔ میں بیاہ کر دوسرے شہر چلی جاتی۔ وہ شہر ہمارے شہر سے کافی دوری پر واقع تھا۔ ظاہر سی بات تھی کہ روز روز کا آنا جانا تو ممکن ہی نہ ہوتا، اور نہ جانے کتنے مہینوں کے بعد اماں ابا سے ملاقات کے لیے آنے کی اجازت ملتی۔ یہ سب سوچ کر میں بے حد اداس ہو جاتی۔ میں اکثر اماں کی گود میں سر رکھ کر رو پڑتی تو اماں مجھے تسلی دیتی، چپ کر پگلی، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، خدا تجھے ہمیشہ خوش رکھے، بیٹیاں دور ہو یا پاس بس سکھی رہیں۔ اماں کے دل سے نکلتی دعائیں سن کر مجھے سکون ملتا۔ میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے سنگ چلی آئی تھی۔ میری شادی کے 3 دن بعد میرے سسر کا اچانک انتقال ہو گیا۔ وہ بالکل صحت مند تھے، مگر اللہ کی طرف سے ان کا بلاوا آ گیا۔ ان کا وقت پورا ہو چکا تھا، لہٰذا وہ واپس لوٹ گئے، مگر میری ساس اس بات کو قبول نہ کر پائیں۔ یہ خبر ان کے لیے بے حد اچانک تھی۔ ویسے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی رضا اور مرضی سے ہوا ہے، مگر انہوں نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ بہو کے قدم منحوس ہیں، جو آتے ہی میرے شوہر کو کھا گئی۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر بے حد حیران تھی۔ میں ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ میں اس طرح کی دقیانوسی باتوں پر کبھی یقین نہ کیا تھا، نہ ہی میرے ماں باپ ایسے تھے کہ وہ اس قسم کی کوئی بات سوچتے یا ہمارے سامنے دہراتے۔ لہٰذا میرے لیے یہ بات جہاں بے انتہا حیرانی والی تھی، وہیں مجھے بے حد افسوس تھا کہ میری ساس نے میرے قدموں کو منحوس اور سبز قدم قرار دیا ہے۔ میں اپنے شوہر سے شکوہ شکایت کرنے پہنچی تو وہ الٹا مجھے گھورنے لگے۔ تم جانتی ہو کہ اماں اس وقت کس قدر گہرے صدمے میں ہیں۔ ابا کی اچانک موت ہم میں سے کوئی بھی قبول نہیں کر پا رہا، نہ ہی ابھی ان کی اتنی عمر تھی اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی بیماری تھی۔ ایسے میں ہمیں صدمے سے باہر نکلنے میں کچھ وقت لگے گا۔ اگر اماں کی کڑوی کسیلی برداشت کر لو گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے شوہر نے الٹا مجھے ہی باتیں سنا دی تو میں چپ چاپ ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، میری سانس صدمے میں تھی، تبھی تو انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی، ورنہ کوئی بھی ذی شعور انسان ایسی بات کرنے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کسی کے گھر میں آنے سے کسی کی موت واقع ہو جائے۔ اگر میں اتنی ہی منحوس تھی تو سب سے پہلے میری اپنی ہی موت واقع ہو جاتی نا، کہ میں کسی اور کی موت کا سبب بنتی۔ خیر، میں اپنی ساس سے بحث نہ کر سکتی تھی، نہ ہی ان کو یہ سمجھا سکتی تھی، نہ ہی وہ میری بات سننے کی پوزیشن میں تھی۔ وہ روز ہی اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی اور میری تو شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرتی۔ میں چپ چاپ گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ سسر کے سوئم کے بعد سے ہی گھر کا تمام کام میں نے سنبھال لیا تھا۔ ابھی میری شادی کو پہلا ہفتہ تھا کہ میں گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئی تھی۔ میری ساس اپنے شوہر کی موت کا صدمہ لیے سارا دن کمرے میں پڑی رہتی اور میں گھر کے سارے کام نمٹاتی۔ مجھے گھر کے کام کاج کرنا نہ آتا تھا، کیونکہ زیادہ تر کام اماں ہی کیا کرتی تھی، اور بھابھی کے آنے کے بعد بھابھی اماں کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتی۔ مجھے تھوڑا بہت کام کرنا ہی آتا تھا، چونکہ میں زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مصروف رہا کرتی اور فارغ وقت میں ناول پڑھ لیا کرتی۔ اماں نے بھی مجھ پر کبھی زور نہ دیا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ جب سر پر پڑے گی تو کام خود ہی آ جائے گا۔ ویسے اماں کی بات بالکل صحیح تھی۔
میں کچھ عرصے میں ہی گھر کے کاموں میں ماہر ہو گئی تھی۔ شروع میں میرے شوہر کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند نہ آیا کرتا تھا اور میری ساس بھی کھانے میں عیب نکال دیا کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ میں اکثر فون پر اماں سے بھی مشورہ کر لیا کرتی۔ میری اماں کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، پورے خاندان میں ان کا ذائقہ مشہور تھا۔ اماں میری کافی مدد کرتی۔ شادی کے بعد میری صحیح معنوں میں آزمائش شروع ہوئی تھی۔ میں اس آزمائش کو پار کرنے کی پوری کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ میرے شوہر مجھ سے کھینچے رہتے، میری ساس میرے خلاف ان کے کان بھرتی۔ میں نے کئی بار اپنی ساس کے منہ سے اپنی برائی سنی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنی طرف سے ان کی عزت اور خدمت کرتی، مگر میں نے ان سے کوئی امید نہ رکھی تھی۔ وہ جیسا چاہے میرے ساتھ سلوک کر سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھ پر جتنا بڑا الزام لگایا تھا، اس کے بعد ان سے کسی اچھے کی امید نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ میں نے اپنے ساس کی کوئی بھی بات اپنے شوہر کو بتانے کی بھی کوشش نہ کی تھی۔ میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور اپنی دنیا میں اپنا دل لگا لیا تھا۔ میں گھر کے کام کاج نمٹا کر اپنی کتابیں پڑھنے بیٹھ جایا کرتی۔ میں ابا کے گھر سے اپنی کتابیں لے آئی تھی، جن میں کھو جاتی تو میرا وقت اچھا گزر جاتا۔ میرے شوہر زیادہ تر مصروف رہتے اور کام کے سلسلے میں گھر سے باہر ہی رہا کرتے۔ میرے اور میرے شوہر کے بیچ میں وہ انڈرسٹینڈنگ نہ تھی جو میرے اماں اور ابا کے درمیان میں تھی۔ میں کبھی کبھار حیران ہو کر سوچتی کہ کیا میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق بھی ہوتا ہے؟ میرے شوہر چونکہ خود سے تو مجھ سے بات نہ کرتے اور ہر وقت غصے میں بھرے رہتے، تو میں بھی ڈر کے مارے ان سے زیادہ بات چیت نہ کرتی اور اپنے کاموں میں ہی لگی رہتی۔ ان کے سنجیدہ مزاج کی وجہ سے میں ان کے زیادہ قریب نہ ہو پائی تھی۔ میں اپنی دنیا میں خوش تھی۔ میں کوشش کرتی تھی کہ میری ساس اور شوہر دونوں کو ہی مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، اور ہفتہ ہفتہ میری کوششیں رنگ لے آئیں۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ اب وہ مجھ سے پیار محبت سے بات کر لیا کرتے اور میں اتنے میں ہی خوش تھی۔ اس کے بعد میں نے کبھی کسی سے زیادہ کی امید لگائی ہی نہ تھی۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹیوں سے نوازا تو میری زندگی مکمل ہو گئی۔ میری بیٹیاں بہت ہی پیاری تھیں۔ بیٹیوں کی پیدائش سے میری ساس مجھ سے زیادہ خوش دکھائی نہ دیتی۔ وہ ویسے کون سا مجھ سے خوش تھی؟ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر بھی انہوں نے منہ بنایا تھا۔ ان کو پوتے کی خواہش تھی، جبکہ میری اوپر تلے کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ایسے میں وہ خوش کیسے ہو پاتی؟ مگر مجھے ان کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے اپنی طرف سے ان کی خدمت میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دی تھی۔ بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا میرے کون سے اختیار میں تھا جو وہ مجھ سے شکایتی تھی؟ میں ان کے طنز اور تانے چپ چاپ سہ جاتی۔ وہ اکثر مجھے آتے جاتے سناتی کہ میں ان کی گود میں پوتا ڈال دوں۔ میری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا کہ مجھے اس قدر اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے شوہر دوسری شادی رچا کر اپنی دوسری بیوی اور میری سوتن کو گھر میں لے آئے تھے۔ غالباً ان کے رویہ بدلنے کے پیچھے یہی وجہ تھی۔ ان کا چکر چل رہا تھا۔ کہتے ہیں جب مرد کے رویے میں اچانک تبدیلی رونما ہو تو جان لو کہ وہ بے وفائی کر رہا ہے۔ یہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں حیرانی سے اپنے شوہر کے پہلو میں کھڑی سجی سنوری دلہن کو دیکھ رہی تھی جو بے حد پیاری اور دلکش تھی۔ میرے شوہر مجھے یوں حیران دیکھ کر کچھ شرمسار ہوئے، مگر مجھے نظر انداز کرتے اگلے ہی پل اپنی نئی نویلی دلہن کا ہاتھ پکڑ کے اپنی ماں کے کمرے میں ملوانے لے گئے۔ میں بھی روتی ہوئی پیچھے چلی آئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میری ساس میرے حق میں ایک لفظ تو بولے گی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی۔ وہ اپنے بیٹے کی دوسری بیوی کی بلائیں لینے میں مصروف تھی۔ دراصل اجمل اس سے پہلے ہی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے زبردستی اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دی۔ یہ تو اجمل کی کالج کی محبت ہے۔ میری ساس بڑی خوشی سے اپنے بیٹے کی پہلی محبت کی داستان سنا رہی تھی۔ میں چپ چاپ کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں آ کر میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں نے ان لوگوں کی کس قدر خدمت کی تھی، اور اس خدمت کے صلہ مجھے یوں دیا گیا کہ مجھ پر سوتن کو لا کر مسلط کر دیا گیا۔ اگر میری ساس کے اندر تھوڑی سی شرم و حیا اور غیرت ہوتی تو وہ کم از کم اس موقع پر تو میرا ساتھ ضرور دیتی، مگر وہ مجھے بیاہ کر لانے کے پہلے دن سے ہی میری ایسی دشمن ہوئی کہ مجھے یقین نہ ہوتا۔ اللہ جانے اسے مجھ سے کیا بیر تھا۔ اگر اس کا بیٹا خوش نہیں تھا یا وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتا تھا تو پہلے ہی اس لڑکی سے شادی کر لیتا۔ بھلا میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اپنے اماں ابا کو
اپنی ساس اور شوہر کے رویے کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی نہ بتایا تھا، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ان لوگوں نے میرے صبر اور خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ شاید انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس کے ساتھ ہم جو بھی ظلم کر لیں گے یہ چپ چاپ برداشت کر لے گی، اور میں ابھی تک یہ سب برداشت کرتی بھی آ رہی تھی، مگر اب یہ سب میری برداشت سے باہر تھا۔ آخر 2 بچیوں کا ساتھ تھا۔ میرا شوہر پہلے ہی مجھ سے کھچا کھچا رہا کرتا اور مجھے کوئی توجہ یا اہمیت نہ دیا کرتا تھا، جبکہ دوسری بیوی کے آنے سے میری حیثیت بالکل زیرو ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر مجھے بغیر شوہر کے ہی رہنا تھا تو پھر میں یہاں کیوں کر رہتی؟ میں اپنی زندگی اپنی مرضی اور خوشی سے بھی تو گزار سکتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے ابا کو فون کر دیا تو ابا مجھے فوراً ہی لینے چلے آئے۔ وہ بھی یہاں کی صورتحال جان کر سخت حیران تھے۔ انہیں یقین نہ آتا کہ میں اتنے عرصے سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ میں نے ابا کو ایک ایک بات بتا دی۔ ابا نے میرے شوہر سے شکوہ کیا تو وہ الٹا ابا پر ہی غصہ کرنے لگا۔ ان دونوں ماں بیٹے نے مجھ میں 1000 برائیاں گنوا دی۔ آپ کی بیٹی کو نہ گھر میں رہنے کا سلیقہ طریقہ ہے اور نہ ہی تمیز۔ یہ گھر میں کسی کو بلانا بھی پسند نہیں کرتی اور نہ ہی میری ماں سے کوئی بات چیت کرتی ہے۔ بس گھر کے کام نمٹا کر اپنی کتابوں میں گم ہو جاتی ہے۔ گھر میں رہنے کے یہ طریقے نہیں ہوتے۔ یہ گھر ہے، کوئی اسکول نہیں۔ میں سخت تعجب کا شکار تھی۔ اگر اس کو میری کتابیں پڑھنے یا خاموش رہنے پر اعتراض تھا تو مجھے پہلے بتا دیتا، میں اس کی ماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بنا لیتی۔ مگر اس نے کبھی بھی مجھ سے شکوہ شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی مجھے میرے رویے پر کوئی تنقید کی تھی، مگر اس کے دل میں تمام شکوے موجود تھے جو میں آسانی سے سمجھ سکتی تھی کہ میری ساس نے اس کے دل میں ڈالے تھے۔ میری ساس نے بھی میرے اندر 1000 کیڑے نکال کر میرے ابا کو کہہ سنائے، دیکھ رفیق، میں تو بہت پیار اور ارمان سے تیری بیٹی بیاہ کر لائی تھی۔ یہ جلد ہی اپنے شوہر سمیت میرا بھی دل جیت لے گی، مگر یہ تو نہ اپنے شوہر کو اپنا بنا سکی اور نہ ہی میرا دل جیت سکی۔ میں تو اس کی ماں کے سلیقے کی قدردان تھی اور سوچتی تھی کہ بیٹی بھی ماں پر گئی ہوگی، مگر اس نے اپنی ماں کی ایک خوبی تک نہ چرائی۔ میرے ابا یہ سب سن کر حیران تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ مجھ میں یہ سب برائیاں موجود نہ تھیں۔ آخر میں نے زندگی کے اتنے سال انہی کے آنگن میں گزارے تھے۔ ابا مجھے اچھی طرح جانتے تھے۔ ابا نے فیصلہ میرے سر پر چھوڑ دیا تھا کہ اگر میں چلنا چاہوں تو ان کے ساتھ چل سکتی ہوں۔ میں غصے میں بھری ہوئی تھی، لہٰذا اپنا اور بچیوں کا سامان پیک کر کے ابا کے ہمراہ ہو گئی۔ میری ساس اور میرے شوہر نے مجھے روکنے کی کوشش نہ کی، بلکہ وہ تو اس بات پر خوش تھے کہ میدان خود ہی صاف ہو گیا۔ ابا کے گھر آ کر میں نے زندگی کی بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس بات کا احساس مجھے یہاں پہنچ کر ہوا۔ گھر پر بھابھی کا قبضہ تھا۔ بھابھی کے تیور بالکل ہی بدل چکے تھے۔ وہ پہلے والی خوش اخلاق سی بھابھی تو نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ یہ تو ہر وقت ماتھے پر تیوریاں چڑھائے اور چہرے پر غصہ سجائے منہ بنائے ادھر سے ادھر پھرا کرتی۔ اما ابا کی گھر میں کوئی حیثیت نہ تھی، سارا زور بھابھی کا ہی چلتا۔ اس نے کام کاج کے لیے 2 ملازمائیں بھی رکھی ہوئی تھی جو اس کا سارا کام کرتی، جبکہ اما ابا کو کوئی پوچھتا بھی نہ تھا۔ اما اپنا کام اپنے ہاتھ سے ہی کرتی، کھانا ملازمہ بنایا کرتی۔ میں جانتی تھی کہ اما ابا کو ملازموں کے ہاتھ کا کھانا بالکل پسند نہ تھا، مگر اما ابا وہی کھانا کھانے پر مجبور تھے کیونکہ اب گھر میں ان کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ بھائی تو شروع دن سے ہی بیوی کے نیچے لگا ہوا تھا اور اب تو اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ بیوی کے اشاروں پر ناچتا۔ اس نے اما ابا کی پرواہ کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ صرف بیوی کے سنتا اور اسی کی زبان بولتا۔ مجھے آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ ایک بار بھی اما ابا کے پاس آ کر نہ بیٹھا۔ میرے ساتھ بھی اس نے سرسری سی بات چیت کی تھی۔ نہ اس نے میرے حالات پوچھے اور نہ میرا دکھ جاننے کی کوشش کی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں گھس گیا۔ میں حیران تھی کہ اما ابا نے اس بیٹے کو کتنی محبتوں سے پالا تھا۔ وہ شادی کے 1 سال بعد ایسا بدل گیا تھا۔ ایک میرا شوہر تھا جو آج تک میرا بند کر نہ دیا، اور ایک میرا بھائی تھا جو اپنی بیوی کے نیچے لگا ہوا تھا۔ دنیا میں ایسے مرد بھی موجود ہوتے ہیں۔ میں یہ سوچ کر حیران تھی۔ مجھے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، بلکہ اپنے شوہر کے گھر پر ہی رہنا چاہیے تھا۔ میں نے ابا کے گھر آ کر اپنی بچیوں کو بھی ان کے باپ کے سائے سے محروم کر دیا تھا۔ ویسے تو وہ بچیوں پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتا تھا، مگر پھر بھی گھر میں باپ کا سایہ تو موجود تھا، جبکہ یہاں آ کر میری بچیاں بالکل ہی بے آسرا ہو کر رہ گئی تھیں۔
اما ابا تو ان کی دلجوئی میں لگے رہتے، مگر ماموں اور ممانی کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ اما ابا کی زندگی میں یہ حال تھا، اگر خدا نہ خواستہ میرے ماں باپ کو کچھ ہو جاتا تو میری بچیوں کے ساتھ ہی کیا سلوک کرتے۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر آئے اور مجھے منا کر لے جائے، یا کم از کم مجھ سے کوئی رابطہ کرنے کی ہی کوشش کرے، مگر کئی مہینے گزرنے کے باوجود بھی اس کی طرف سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ اما ابا دونوں ہی بیمار رہا کرتے، وہ بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے۔ ایسی صورت میں میری پریشانی نے ان کو مزید بوڑھا بنا دیا تھا۔ وہ ہر وقت پریشانی میں گھرے رہتے کہ ان کے بعد میرا اور میری بچیوں کا کیا بنے گا۔ لہٰذا ابا نے بیچ میں رشتہ داروں کو ڈال کر صلح صفائی کروانے کی کوشش کی۔ اما نے مجھے اس بات پر راضی کیا کہ میں واپس اپنی سسرال چلی جاؤں اور جیسے بھی ہو اپنے سوتن کے ساتھ گزارا کروں۔ آخر اسلام نے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اس نے کوئی غلط کام نہ کیا۔ میں جانتی تھی کہ اماں میرا دل میرے شوہر کی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میرا دل اس کے خلاف اتنا میلا ہو چکا تھا کہ اب صاف ہونا ممکن نہ تھا۔ لیکن میں نے چپ سادھ رکھی تھی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھے آ کر واپس لے جائے۔ میں سوتن کے ساتھ بھی گزارا کرنے کو تیار تھی۔ آخر کو وہ میرے شوہر کا گھر تھا، بھلے میری حیثیت وہاں کچھ بھی نہ تھی، مگر میری بچیاں اپنے پورے حق کے ساتھ وہاں پر رہ سکتی تھی۔ میں اپنے بارے میں نہ سوچ رہی تھی، اب میں صرف اپنے بچیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ یہاں پر کس قدر سہم کر رہ رہی تھی۔ چونکہ میری ساس میرے ابا کے رشتہ دار ہی تھی، لہٰذا ابا نے رشتہ داروں کو بیچ میں ڈال کر صلح صفائی کروانے کی کوشش کی۔ میرے شوہر اور سسرال والوں کو تو نہ خدا کا خوف تھا اور نہ ہی دنیا کا کوئی ڈر۔ میرے شوہر نے صاف صاف مجھے لینے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس کو وہاں رکھ کر اس پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، میری اس کے ساتھ کوئی دلی وابستگی نہیں، لہٰذا میں اس کو طلاق دے کر آزاد کر دیتا ہوں۔ اگر یہ چاہے تو اپنی مرضی سے دوسری شادی کر لے اور میں بچوں کو اپنے پاس رکھنے کو تیار ہوں۔ مگر میں نے انکار کر دیا۔ طلاق کے لفظ سے مجھے اتنا ڈر لگتا تھا، میں طلاق کا لفظ سنتے ہی کانپ گئی تھی۔ میں نے ابا کو فوری طور پر منع کر دیا کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں ایسے ہی زندگی گزار لوں گی اور اسے کبھی مجبور نہ کروں گی کہ مجھے لینے آئے، مگر وہ مجھے طلاق نہ دے۔ میں اپنے سینے پر طلاق کا تمغہ نہیں سجانا چاہتی تھی۔ میں بچیوں سے دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی بچیاں میرے بغیر رہ سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں بچیوں کو وہاں بھیج دوں گی تو سوتیلی ماں ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ سلوک تو یہاں پر بھی ان کے ساتھ اچھا نہ ہوتا، مگر یہاں اماں ابا کا آسرا تھا، ان کی ماں یہاں موجود تھی۔ میں اپنی بچیوں کو ہر سرد و گرم سے بچانا جانتی تھی، میں ان کے لیے محنت کر سکتی تھی، لہٰذا میں نے ان کو ان کے باپ کے پاس نہ بھیجا اور اپنے شوہر اور سسرال والوں سے تمام امیدیں ختم کر دی۔ میں اماں ابا کے ساتھ اور اپنی بچیوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ بھابھی کا بس چلتا تو مجھے ہاتھ پکڑ کر اسی وقت گھر سے نکال دیتی۔ وہ تو نہ جانے اماں ابا کو ہی گھر میں کیسے برداشت کر رہی تھی، مگر اماں ابا اور بھائی کے ڈر سے وہ خاموش رہی۔ لیکن اس کے رویے نے ظاہر کر دیا تھا کہ اس کو ہمارا یہاں رہنا پسند نہ تھا۔ مجھے بھی اس کی زیادہ پرواہ نہ تھی، اماں ابا کا ساتھ تھا اور مجھے کیا ضرورت تھی۔ میں پڑھی لکھی تھی، لہٰذا میں نوکری کے لیے باہر نکل کھڑی ہوئی اور اپنی بچیوں کی تربیت کرنے لگی۔ مجھے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری مل گئی۔ میں نے اپنی بچیوں کو بھی اس اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں اور بچیاں صبح سویرے ہی گھر سے نکل آتی۔ میں چھٹی کے وقت اپنی بچیوں کو اپنے ساتھ لے آیا کرتی۔ اماں ابا کے ساتھ کی وجہ سے مجھے بہت حوصلہ تھا، حالات ٹھیک ڈگر پر چل رہے تھے۔ شوہر کے گھر میں بھی میری کون سا کوئی حیثیت تھی، لہٰذا مجھے یہاں پر ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ میری بچیاں بھی سنبھل گئیں۔ میں اپنی بچیوں کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرتی، مگر بھابھی سے میری اور بچیوں کی ہنسی برداشت نہ ہوتی۔ گھر میں ہم جب بھی کوئی بات چیت کرتے یا ہنستے تو وہ تنتناتی ہوئی آ جاتی اور بلا وجہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی۔ اس کی ابھی تک اولاد نہ تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے بچیوں کے ساتھ برداشت نہ کرتی۔ اب اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی تو اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہی دیر تھی۔ وہ چاہتی تو میری بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی تھی، اپنی اولاد کی ممتا بھی پوری کر سکتی تھی، مگر وہ میری بچیوں کو دیکھتے ہی نفرت سے منہ موڑ لیتی۔ میں چپ چاپ سب برداشت کر لیتی۔ آخر زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو برداشت کرنا ہی تھا۔
میں اور بچیاں تھک ہار کر گھر آتی تو اماں نے سارا کام نمٹا کر رکھا ہوتا۔ میں اماں کو منع کرتی کہ میں خود آ کر کام کر لوں گی، مگر اماں نہ مانتی۔ وہ بچیوں کے کپڑے وغیرہ تک دھو کر رکھ دیا کرتی، جبکہ ابا بچوں کی ہر فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتے اور جو بھی چیز انہیں کھانی ہوتی باہر سے لا دیا کرتے۔ میرے ماں باپ کا مجھے بڑا ہی آسرا تھا۔ میری بڑی بیٹی 12 سال جبکہ چھوٹی بیٹی 10 سال کی ہو گئی تھی۔ شوہر سے علیحدہ ہوئے پورے 9 سال گزر گئے۔ ان 9 سالوں میں نے بہت کچھ برداشت کیا تھا، اچھے حالات بھی دیکھے تھے، لیکن وہ ماں باپ کی زندگی تک ہی تھے۔ ہم ابا کی موت کے بعد میں بالکل ہی اکیلی پڑ گئی تھی۔ بھائی کا تو ویسے ہی آسرا تھا، بس اس کے گھر کی چھت استعمال کر رہی تھی، جبکہ میں نے اپنا کھانا پکانا بھی علیحدہ کر لیا تھا۔ میں نوکری سے جو کچھ کما کر لاتی اپنا اور اپنے بچوں کا خرچہ اٹھاتی۔ بھابھی کو پھر بھی میرے یہاں رہنے سے تکلیف تھی۔ اس کو اس بات پر اعتراض تھا کہ میں اس کے گھر میں کیوں رہ رہی ہوں، حالانکہ اس گھر میں میرا بھی حصہ تھا، مگر یہ بات میں بھابھی سے کبھی کہہ نہ پائی۔ وہ ہر وقت میرے بچوں کے پیچھے پڑی رہتی اور بچیوں کو ڈانٹتی ڈپٹتی رہتی۔ اس کے سامنے میری بچیاں سہم کر رہ جاتی۔ میری کوشش تھی کہ میں اپنا کہیں الگ گھر کر لوں، مگر آج تک حالات نے اتنا ساتھ نہ دیا تھا۔ میں جس پرائیویٹ اسکول میں کام کرتی تھی وہ بند ہو چکا تھا، جبکہ میں نے دوسرے اسکول میں نوکری حاصل کی تھی، لیکن اس اسکول کے بھی حالات زیادہ اچھے نہ تھے، نہ ہی تنخواہ زیادہ تھی۔ کچھ عرصے میں یہ اسکول بھی بند ہو گیا۔ مالک کو زیادہ منافع نہ ہو رہا تھا، لہٰذا اس نے اسکول بند کرنا ہی بہتر جانا۔ میں بے روزگار ہو گئی تو مجھے صحیح معنوں میں پریشانی ہوئی۔ حالات بدترین ہو چکے تھے۔ میں نے باقی اسکولوں میں درخواست دے دی تھی، مگر ابھی تک کہیں سے بھی کوئی جواب موصول نہ ہوا تھا۔ میری نوکری گئے 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ پچھلے مہینے کی تنخواہ پوری خرچ ہو چکی تھی۔ اب میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں اپنے گھر میں بچیوں کے کھانے کے لیے کچھ خرید لاؤں۔ میں نے بھائی سے کچھ پیسے ادھار مانگے تو اس نے صاف منع کر دیا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرا تو اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ تم دیکھ ہی رہی ہو کہ مہنگائی کس حد تک بڑھ گئی ہے، ایسے میں روز بروز تمہیں ادھار کیسے دیتا رہوں گا؟ بھائی کے جواب پر مجھے زیادہ حیرانی نہ ہوئی، مجھے اس سے پہلے ہی کچھ اچھے کی امید نہ تھی، لہٰذا میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ جب اپنوں کا یہ حال تھا تو کسی غیر سے احسان دینے کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ آج صبح سے میری بچیاں بھوکی تھیں، انہوں نے کچھ بھی نہ کھایا تھا۔ بھابھی نے پورے محلے میں نیاز کی بریانی بانٹی تھی۔ بریانی کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میری بچیاں بھی میری طرح صبر و شکر کا پیکر تھیں۔ وہ منہ سے ایک بات بھی نہ نکالتی، مگر ان کے چہرے پر رقم تحریر تھی کہ وہ بریانی کی خوشبو سے بے چین ہے اور بریانی کھانا چاہتی ہے۔ مجھے امید تھی کہ بھابھی محلے میں نیاز بانٹتے ہوئے اپنی نند اور اس کی بچیوں کا خیال ضرور رکھے گی، مگر شام تک بھابھی کی طرف سے بریانی نہ آئی تو میں خود ہی باورچی خانے میں چلی گئی اور اپنی بچیوں کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی بریانی مانگ بچی۔ ابھی میں بانٹ رہی ہوں، اگر بچے گی تو دے دوں گی، بھابھی نخوت سے بولی تو میں چپ چاپ واپس پلٹ آئی۔ بھابھی کی طرف سے بریانی آنے کی امید ہی رہی۔ اس نے ایک پلیٹ بھی بریانی نہ بھجوائی تھی، بلکہ بچی ہوئی بریانی فریج میں رکھ کر تالا لگا دی گئی تھی۔ اگر وہ بریانی میرے بچوں کے منہ میں چلی جاتی تو بھابھی کا کیا جاتا، مگر اس کے ذہن پر جو غرور اور غصہ سوار تھا اس کا کوئی علاج نہ تھا۔ میں سوائے صبر کے اور کیا کر سکتی تھی؟ بچیاں بھوک سے رونے لگی، انہوں نے سارا دن کچھ نہ کھایا تھا۔ میرے پاس ایسا کچھ نہ تھا جو میں ان کو کھلا دیتی۔ میں بے حد بے چین تھی۔ بے چینی سے بھابھی کے باورچی خانے میں جا پہنچی کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ میں نے تمام برتن الٹ پلٹ کر دیکھ لیے، مگر بچی ہوئی ہڈیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے کچرے کے ڈبے سے ہڈیاں نکالی اور لا کر بچیوں کے سامنے ڈال دی۔ میری بچیاں تو ہڈیوں پر ٹوٹ پڑی اور ان میں لگی ہوئی بوٹی کھانے لگی، جبکہ میں آنسو بہانے بیٹھ گئی۔ میرا دل پھٹنے لگا، مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ میں خدا سے شکوہ کرنے لگی کہ اس نے مجھے اس حالت میں اکیلا کیسے چھوڑ دیا۔ میں اس قابل بھی نہ تھی کہ اپنی بچیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیتی۔ میرے ساتھ سبھی لوگوں نے غلط کیا تھا، بھائی بھابھی نے بھی میرا ساتھ نہ دیا۔ میں جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ جائے نماز پر بیٹھتے ہی میں ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی، روتے روتے سجدے میں گر گئی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ میں آج بے حد بے چین تھی۔ میری بچیاں ہڈیاں کھا کر ہی سو چکی تھیں۔ ان کے معصوم چہروں پر نظر پڑتے ہی میرے رونے کی شدت میں اضافہ ہو جاتا۔
میں نے ساری رات رب کی عبادت میں ہی گزار دی۔ فجر کی اذان سنائی دے دی تو میں نے فجر کی نماز کی نیت باندھ لی۔ میں نے جو ہی سجدے سے سر اٹھایا تو دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں چونک گئی۔ اتنی سویرے کون آ گیا؟ میں حیران ہوتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ بھائی بھابھی ابھی سو رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے اپنے شوہر کو کھڑے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ شرمسار سا کھڑا تھا۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا تو میں چپ چاپ ایک جانب ہو گئی۔ وہ ڈھیلے قدموں سے اندر چلا آیا اور صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپر تھے جو مختلف چیزوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میری بچیاں کہاں ہیں؟ اس نے شاپر زمین پر رکھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنی بچیوں کی بابت دریافت کیا۔ اندر سو رہی ہیں، میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ میں بے حد حیران تھی۔ مجھے اس کی یوں اچانک آمد کی بالکل توقع نہ تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے چپ چاپ کتنی دیر بیٹھے رہے۔ میرے پاس تم سے معافی مانگنے کی ہمت ہے نہ الفاظ۔ میں اس قابل ہی نہیں کہ مجھے معاف کیا جا سکے۔ میں نے تمہارے اور اپنی بچیوں کے ساتھ بہت غلط کیا۔ کاش مجھے اس وقت اتنی عقل ہوتی، مگر تب میں جوانی کے نشے میں سرشار تھا۔ میں اپنے ساتھ کالج میں پڑھنے والی ندا کو پسند کرنے لگا تھا اور اس کے عشق میں پاگل تھا، مگر اماں چاہتی تھی کہ وہ اپنے خاندان کی لڑکی کو بہو بنا کر لائیں۔ میں نے ان کو ندا سے ملوایا تو وہ انہیں کوئی خاص پسند نہ آئی اور انہوں نے زبردستی میرا رشتہ تم سے طے کر دیا۔ میں شادی کے لیے راضی نہ تھا، مگر اماں کا اکلوتا بیٹا ہونے کی حیثیت سے مجھے اماں کی بات ماننی پڑی۔ اگر اپنی مرضی سے شادی کر لیتا تو اماں پر کیا گزرتی؟ وہ اپنے ارمان کس طرح پورے کرتی؟ بس یہی سوچ کر میں نے تم سے شادی کی حامی بھر لی۔ اماں تمہیں بڑے ارمانوں سے رخصت کر کے لے آئی تھیں، مگر میرا دل تمہاری طرف مائل نہ تھا۔ میں نے اماں کو صاف بتا دیا تھا، مگر اماں کا کہنا تھا کہ نکاح کے بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، تیرا دل خود بخود مان جائے گا۔ میں نے تم سے بے اعتنائی برتی تو بدلے میں تم مجھ سے دور ہوتی گئیں۔ تم نے خود میرے قریب آنے کی کوشش نہ کی۔ ابا کی وفات سے اماں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ تمہارے قدم اس گھر میں منحوس ثابت ہوئے۔ میں نے اماں کی اسی توہم پرستی کا فائدہ اٹھایا اور اماں کو تمہارے خلاف کرتا گیا۔ میں اماں کو تمہاری شکایت لگاتا کہ تم میرا بالکل خیال نہیں رکھتی اور ان کا دل تمہاری طرف سے میلا کرتا رہتا۔ میں نے اماں کو یہاں تک کہہ دیا کہ تم کسی اور کو چاہتی تھی اور تمہارے ماں باپ نے زبردستی تمہاری شادی مجھ سے کر دی۔ اماں نے بھی تمہاری بیگانگی نوٹس کی تھی، لہٰذا انہوں نے مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دے دی اور میں ندا کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ میں ندا سے شادی کر کے بہت خوش تھا۔ میں نے اپنی محبت پالی تھی، مگر میں تمہارے لیے شرمندہ بھی تھا۔ میرے دل میں ایک بے چینی سی تھی کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ تمہیں آزاد کر دوں تاکہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکو۔ میں بچیوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ میں ان کا ویسا خیال نہ رکھ پاؤں گا جیسا تم رکھ سکو گی۔ میں ان کو سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اماں کا خیال درست نکلا تھا۔ ندا اس طریقے سے گھر کو سنبھال نہ پائی جیسا تم نے سنبھالا تھا۔ اس کو بس گھومنے پھرنے اور سجنے سنورنے کا شوق تھا۔ اس نے گھر کا حال بے حد برا کر کے رکھ دیا۔ اماں دبے لفظوں میں مجھ سے شکوہ کرتی، مگر میں ندا کو کیا کہتا؟ وہ تو میری محبت تھی، میں ندا کی ہر بات مان لیا کرتا۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا تو میں اپنی پہلی بچیوں کو بھی بھولتا گیا۔ بیٹوں کے بعد میرے اور ندا کے جھگڑے شروع ہو گئے کیونکہ وہ ذمہ داریوں سے گھبرا گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اتنا کام نہیں ہوتا۔ اماں بیمار تھیں، میں ان کو کاموں میں لگے دیکھتا تو میں ندا سے جھگڑنے لگتا۔ اماں کی وفات پر میں بہت دکھی تھا۔ ابھی میں اماں کی موت کے صدمے سے نہ سنبھل پایا تھا کہ میری بیوی اور دونوں بیٹے اسکول سے آتے ہوئے گاڑی کی ٹکر لگنے سے حادثے کا شکار ہو گئے۔ میری بیوی موقع پر دم توڑ گئی۔ وہ بیٹوں کو بچاتے ہوئے خود گاڑی کی زد میں آ گئی۔ میرے بیٹوں کو معمولی چوٹیں آئیں۔ میرے بچے ماں کے بغیر بالکل ٹوٹ گئے۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ ماں باپ کے بغیر بچوں کو پالنا کس قدر مشکل ہے۔ ماں اور باپ دونوں ہی بچوں کے لیے ضروری ہیں۔ تم نے کس طرح میری بچیوں کو اکیلے سنبھالا؟ مجھے اس بات کا احساس ہوا تو میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ میں نے تمہارے والد کو بچیوں کے لیے خرچی بھیجنے کی بات کی تھی، مگر تب انہوں نے غصے میں انکار کر دیا تھا۔ پھر میں اپنی زندگی میں اتنا مست ہو گیا کہ مجھے اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ میری بچیاں کس مشکل سے گزر رہی ہوں گی۔
اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ واپس گھر چلو۔ میں ان گزرے سالوں کی تکلیف تو کم نہیں کر سکتا، مگر وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں تمہیں اور اپنی بیٹیوں کو کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہونے دوں گا۔ میں اپنے بیٹوں کی پرورش کے لیے تیسری شادی بھی کر سکتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کوئی بھی عورت انہیں اپنی اولاد جیسا پیار نہ دے سکے گی سوائے تمہارے۔ مجھے تمہاری فطرت کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ میں نے اور ماں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے باوجود بھی مجھے پوری امید ہے کہ تم میرے بیٹوں کو اپنا لو گی۔ اجمل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی، جبکہ میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہ تھی۔ میری بچیاں بھی آنکھیں ملتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ حیران نظروں سے اپنے باپ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارے پاپا ہیں۔ میں نے انگلی سے ان کے باپ کی جانب اشارہ کر کے ان کی حیرانی کم کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئیں۔ اجمل فوراً اپنی بچیوں کی طرف بڑھا اور روتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگا دیا۔ وہ بچیوں کے لیے ڈھیروں کھانے پینے کی چیزیں لایا تھا۔ بچیاں کچھ ہی دیر میں اس سے گھل مل گئیں۔ وہ مزے سے اپنے باپ کی لائی ہوئی چیزیں کھاتے ہوئے بے فکری سے کہے لگا رہی تھی۔ خوشی ان کے چہروں سے آیا تھی۔ میں نے آج سے پہلے ہمیشہ ان کے چہروں پر خوف ہی دیکھا تھا۔ بھائی بھابھی بھی کچھ دیر میں جا گئے تھے۔ وہ اجمل کو دیکھ کر حیران تھے۔ میں نے ابھی تک اجمل کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ میرے پاس تو شکووں کی ایک لمبی فہرست تھی۔ اجمل نے اپنی کہانی تو سنا دی تھی، مگر میری کہانی سننے کے لیے ایک بار بھی نہ کہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا تھا، تبھی وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے چلا آیا تھا۔ فیصلہ تو طے تھا۔ مجھے اپنی بچیوں کی خاطر واپس جانا تھا۔ وہاں ان کو پیٹ بھر کھانے کے ساتھ باپ کا پیار بھی میسر ہوتا۔ اجمل کو دیکھتے ہی بھابھی کے مزاج فوراً بدل گئے تھے۔ وہ جلدی سے ناشتہ بنانے باورچی خانے میں گھس گئی۔ کچھ دیر میں ہی اس کی ملازمائیں چلی آئیں تو انہوں نے ناشتہ میز پر لگا دیا۔ میں بھابھی کے رویے پر حیران ہوتی ناشتے پر ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ میں کل صبح کی بھوکی تھی۔ تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا تم نئی زندگی کی شروعات کے لیے مجھے ایک اور موقع دو گی؟ اجمل نے میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تو میں اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے منہ سے بے اختیار اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور میں اپنا اور اپنی بچیوں کا سامان سمیٹنے اندر کی جانب بڑھ گئی۔